आवारा गर्दी की नई एपिसोड में खुश आमदेद। आज मैं मौजूद हूँ अमरीकी रियासत वर्जीनिया में। आज की आवारा गर्दी कुछ तारीख़ी नौइयत की है क्योंकि अमरीका की तारीख़ में वर्जीनिया का बहुत अहम किरदार रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अमरीका के पहले 5 में से 4 सदर वर्जीनिया से थे। अमरीकी किसी एक शख्स को तो आज़ाद अमरीका का मानी नहीं समझते, बल्कि उन तमाम लोगों को समझते हैं जिन्होंने किसी भी तौर जंगी आज़ादी में हिस्सा लिया। लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन को बहरहाल एक इम्तियाज़ी मुकाम हासिल है क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन ही की क़यादत में अमरीका की जंगी आज़ादी लड़ी गई और जीती गई और वो अमरीका का पहला सदर भी था। लेकिन मेरी नज़र में एक और शख्सियत है जिसका भी उतना ही इम्तियाज़ी मुकाम है तारीख़ में, क्योंकि उसने जो कुछ किया अगर वो ना किया जाता तो शायद अमरीका इस सूरत में आज मौजूद ना होता, और वो हस्ती थी जेम्स मैडिसन की। जेम्स मैडिसन पे हम बाद में बात करेंगे, उसके घर भी जाएंगे, लेकिन पहले इस जगह की बात कर लें जहाँ मैं मौजूद हूँ। 19वीं सदी के वस्त तक अमरीका में इंसानों को ग़ुलाम बनाना कानूनी तौर पर जायज़ था। कुछ शुमाली रियासतें थीं जो इसे गैर अखलाक़ी समझते हुए तर्क कर चुकी थी, लेकिन जनूबी रियासतें जिनकी मईशत का दारो मदार ही ग़ुलामों पर था वो उसे तर्क करने को तैयार नहीं हुई। फिर 1860 में एक शख्स अमरीका का सदर मुंतखब हुआ जिसका नाम अब्राहम लिंकन था। तमाम लोगों को इल्म था कि अब्राहम लिंकन ग़ुलामी को सख्त नापसंद करता। उसके सदर बनते ही जनूबी रियासतों ने बगावत कर दी और अमरीका से अलहदगी का ऐलान कर दिया। एक बागी फ़ौज तश्कील दी गई और उसका सदर मुकाम यही रियासत वर्जीनिया था। अब अब्राहम लिंकन के पास 2 रास्ते थे, या तो वो अमरीका को मुत्तहद रखने के लिए ग़ुलामी के तसव्वुर से समझौता करके बागी रियासतों को मना लेता, या वो फिर उन पर चढ़ाई कर देता। उसने दूसरा रास्ता मुंतखब किया। 1861 में अब्राहम लिंकन ने अमरीकी फ़ौज को बागी फ़ौज पर हमले का हुक्म दिया और वहाँ से वो जंग शुरू हुई जिसे अमेरिकन सिविल वॉर कहा जाता है, और उस जंग की पहली झड़प बिल्कुल वहीं हुई जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यह है मनासस बैटलफील्ड पार्क। अमरीकी फ़ौज को इस झड़प में शिकस्त तो हुई, लेकिन उन्होंने फिर भी इस पार्क को तारीख़ी विरसे के तौर पे महफूज किया हुआ। ये जंग मुसलसल 4 साल लड़ी जाती रही और फिर बिलाखिर 1865 में इसी रियासत वर्जीनिया की एक अदालत के अहाते में बागी फ़ौज के सरबराह ने अमरीकी फ़ौज के सामने हथियार डाले और उसके बाद ग़ुलामी का ख़ात्मा हुआ। जंग तो जनूबी की रियासतें हार गईं, लेकिन बागी फ़ौज से हमदर्दी के जज्बात आज भी ज़िंदा हैं। आज भी आपको वर्जीनिया के बहुत से घरों के बाहर बागी फ़ौज के झंडे नज़र आएंगे। बल्कि पिछले बरस जब डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने पार्लियामेंट पे हमला किया तो उनमें से भी कुछ लोगों ने वही झंडे उठा रखे थे। शिकस्त के बाद भी बागी फ़ौज के जर्नैलों के मुजस्समे नस्ब किए जाते रहे और यादगारें तामीर की जाती रहीं। तो फिर उसके बाद यूँ हुआ कि जॉर्ज फ्लॉयड नामी एक स्याह फाम शख्स पुलिस के हाथों कत्ल हो गया। उसके कत्ल के बाद एक तहरीक उठी जिसे ब्लैक लाइव्स मैटर कहा जाता है। उस तहरीक में जो सवाल उठाए गए उनमें से एक सवाल ये भी था कि अगर ग़ुलामी एक गैर इंसानी और गैर अखलाक़ी प्रैक्टिस थी तो जिन लोगों ने उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हथियार उठाए, उनकी यादगारें और उनके मुजस्समे क्यों नस्ब किए गए। तो उसके बाद से उन यादगारों और मुजस्समों को ख़त्म किया जा रहा है। वर्जीनिया के दारुल हुकूमत रिचमंड में जनरल रॉबर्ट ली जो बागी फ़ौज का सरबराह था, उसका मुजस्समा नस्ब था जो पिछले महीने उस आहनी मुजस्समे को उतारा गया और अब मंसूबा यह है कि उसे पिघला कर किसी किस्म का आर्ट वर्क करके ब्लैक हिस्ट्री म्यूज़ियम में उसे रखा जाए। ये तो आज की तमहीद थोड़ी लंबी हो गई। आप चलते हैं वर्जीनिया घूमने, कुछ तारीख़ी मुकाम देखेंगे, कुछ कुदरती मनाज़िर, और फिर मैं आपको ले चलूँगा वर्जीनिया के शहर लाहौर में। तो चलते हैं वर्जीनिया में आवारा गर्दी। मैं इस वक्त गुजर रहा हूँ शेननडोआ नेशनल पार्क से। ये कोई 2 लाख एकड़ पे फैला हुआ कुदरती पार्क है। नेशनल पार्क है। जो नेशनल पार्क्स है वो अमरीकी वफाकी हुकूमत का जो नेशनल पार्क सिस्टम है उसके तहत इसको मैनेज किया जाता है, और मकसद यही कि कुदरत को महफूज रखा जाए और यहाँ पे किसी किस्म की डेवलपमेंट की इजाज़त नहीं। इसके दरमियान में से एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सड़क जाती है जिसे स्काईलाइन ड्राइव कहा जाता है, और उस सड़क की कुल लंबाई 250 किलोमीटर है।
امریکہ میں ہر ریاست کا ایک ٹورسٹ سلوگن ہوتا ہے جس کے ذریعے سیاحوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ ورجینیا کا سلوگن ہے ورجینیا از فار لورز، ورجینیا عاشقوں کے لیے ہے۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ جب اسٹیٹ سلوگن پہ بات ہونے لگی تو کہا گیا کہ ورجینیا میں سمندر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، تاریخی مقامات بھی ہیں، سو مختلف سلوگن دیے گئے کہ ورجینیا از فار ہسٹری لورز، ورجینیا از فار ماؤنٹین لورز، وغیرہ وغیرہ۔ پھر کسی سمجھدار نے مشورہ دیا کہ یوں عاشقوں کو فرقوں میں تقسیم کرنا کوئی اتنی اچھی بات نہیں، سو صرف ورجینیا از فار لورز، ورجینیا عاشقوں کے لیے ہے، پر اکتفا کیا گیا۔ میں اس وقت موجود ہوں ورجینیا میں کانسٹیٹیوشنل ولیج کے باہر۔ اسے کانسٹیٹیوشنل ولیج اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں جیمز میڈیسن کا آبائی گھر ہے جو امریکی آئین کا خالق تھا۔ جیمز میڈیسن کے گھر کے باہر 3 لفظ کندہ ہیں، وی دا پیپل، ہم عوام۔ یہ امریکی آئین کے ابتدائی الفاظ ہیں۔ امریکی آئین کے پہلے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم عوام اپنی بہتری کے لیے مندرجہ ذیل آئین نافذ کرتے ہیں۔ میں میڈیسن کے گھر کے باہر موجود ہوں۔ اس ٹور میں مجھے سب سے زیادہ خوشی تاریخ کے اس نوجوان طالب علم کو مل کر ہوئی جو اپنے والدین کے ساتھ 8 گھنٹے کا سفر کر کے میڈیسن کا گھر دیکھنے آیا۔ جیمز میڈیسن ایک مقامی سیاستدان اور ایک سیاسی فلسفی تھا۔ جب امریکہ آزاد ہوا تو امریکہ کا وفاقی قانون ایک ڈھیلے ڈھالے سے انتظامی سمجھوتے جیسے آرٹیکلز آف کنفیڈریشن کہتے تھے اس کے تحت چلتا تھا۔ اس میں ریاستیں بہت آزاد تھیں، اتنی آزاد تھی کہ کچھ تو ٹیکس بھی ادا نہیں کرتی تھی وفاق کو۔ جیمز میڈیسن ان دنوں حکمران طبقے کے قریبی حلقوں میں سمجھا جاتا تھا۔ اس نے اس خدشے کا اظہار کیا جارج واشنگٹن سے اور تھامس جیفرسن سے خاص طور پر کہ اس قدر ڈھیلے ڈھالے قانون میں یہ امکان ہے، یہ خدشہ ہے کہ وفاق تحلیل ہو سکتا ہے۔ جیمز میڈیسن کا خیال تھا کہ امریکہ کو ایک منظم آئین کی ضرورت ہے جس میں طے کیا جائے کہ وفاق کے کیا اختیارات ہیں اور ریاست کے کیا اختیارات ہیں۔ تو اس کی بات سن کر تھامس جیفرسن اور جارج واشنگٹن نے کہا کہ تمہاری بات درست ہے اور اس کام کے لیے تم سے زیادہ موزوں شخص بھی کوئی نہیں، سو تم نئے آئین کی تشکیل شروع کرو۔ میڈیسن نے آئین کی تشکیل سے پہلے ریسرچ کرنا شروع کی۔ اس نے یورپ کی سیاسی اور آئینی تاریخ کو کھنگالنے کا فیصلہ کیا۔ تھامس جیفرسن جو اس وقت فرانس میں امریکہ کا سفیر تھا، اس نے فرانس سے 2 کریٹ کتابوں کے بھر کے جیمز میڈیسن کے مطالعے اور ریسرچ کے لیے بھیجے۔ ان تمام ریسرچ کے بعد اس نے آئین کا ابتدائی مسودہ اپنے دوستوں کے سامنے پیش کیا۔ اس کے دوستوں نے اس میں کچھ ترامیم اور اضافے بھی کیے۔ سو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جیمز میڈیسن نے تنہا آئین لکھا، لیکن آئین کا خیال اسی کو آیا اور اس کے مسودے کی ابتدا اسی نے کی۔ 1787 میں فیلاڈیلفیا میں ایک کنونشن منعقد کیا گیا جس میں تمام ریاستوں کے مندوبین کو دعوت دی گئی، اور اس کنونشن میں جیمز میڈیسن نے اپنا ابتدائی مسودہ ورجینیا پلان کے طور پر پیش کیا اور ریاستوں کے مندوبین سے ان کی رائے مانگی۔ کچھ چھوٹی ریاستوں کو تحفظات تھے، سو انہوں نے ایک اپنا پلان پیش کیا جسے نیو جرسی پلان کہا گیا۔ اس کے بعد پھر کنیکٹیکٹ کمپرومائز کے نام سے ایک مسودہ سامنے آیا جس میں دونوں ورجینیا پلان اور نیو جرسی پلان کے درمیانی راستہ تجویز کیا گیا۔ جب یہ سب اتفاق رائے ہو گیا تو پھر اس آئین کو منظوری کے لیے کانگریس میں بھیج دیا گیا۔ آئین کے مسودے کے سامنے آنے کے بعد کچھ لوگوں نے اس پر تنقیدی مضامین چھاپنا شروع کر دیے جس میں سب سے بڑا نام پیٹرک ہینری کا تھا۔ ان مضامین کے جواب میں الیگزینڈر ہیملٹن، جیمز میڈیسن اور جان جے نے مل کے مضامین کا ایک مجموعہ شائع کیا جسے فیڈرلسٹ پیپر کہا جاتا ہے۔ آئین تو خیر منظور ہو گیا لیکن جیمز میڈیسن ابھی بھی اس سے مطمئن نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس میں ایک بہت بڑا خلا ابھی بھی موجود ہے، کیونکہ اس کے خیال میں وفاقی حکومت کے کیا اختیارات ہیں اور ریاستی حکومت کے کیا اختیارات ہیں یہ تو اس آئین میں طے ہو گیا، لیکن عوام اور حکومت کا باہمی رشتہ کیا ہے اس کی وضاحت نہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جو بنیادی شہری حقوق ہیں عوام کے، ان کی وضاحت اس آئین میں نہیں موجود تھی۔ پھر جیمز میڈیسن نے
وہ مسودہ تحریر کیا جسے آج ہم بل آف رائٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ امریکی آئین کی پہلی 10 ترامیم ہیں جن کا تعلق امریکی شہری حقوق سے ہے۔ یہ 10 حقوق نہ کوئی حکومت سلب کر سکتی ہے اور نہ معطل کر سکتی ہے۔ ان میں سے سب سے مشہور حق تو ظاہر ہے پہلی ترمیم ہی ہے، جس میں آزادی اظہار رائے کے حق کو یقینی بنایا گیا، اور پریس کی آزادی اور پرامن اجتماع کا حق۔ لیکن جب میں بل آف رائٹس کا مطالعہ کر رہا تھا اور وہ خط و خطابت پڑھ رہا تھا جو جیمز میڈیسن نے استدلال کے طور پہ کی، تو سب سے جو دلچسپ ترمیم مجھے یہ لگی جس میں حکومت سے یہ حق لے لیا گیا کہ اگر کسی شخص پہ کوئی الزام لگے تو حکومت یہ طے نہیں کر سکتی کہ وہ الزام درست ہے یا غلط۔ کوئی حکومتی اہلکار، جج ہو عدالت کا یا پروسیکیوٹر ہو یا پولیس افسر ہو، وہ یہ طے نہیں کر سکتا کہ الزام درست ہے یا غلط ہے۔ یہ حق براہ راست عوام کو دے دیا گیا جوری ٹرائلز کے ذریعے، کیونکہ جیمز میڈیسن کا خیال تھا کہ اگر حکومت کے پاس کوئی ایسا حق ہے تو وہ اسے کسی ایسے شخص کے خلاف ناجائز طور پہ استعمال کر سکتی ہے جو حکومت کو پسند نہ ہو۔ یہ خیال اس نے 11ویں صدی کے برطانیہ کے قانون سے لیا، لیکن اس نے وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ اس نے کہا کہ حکومت کے پاس یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ کسی پہ الزام لگا بھی سکے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر حکومت کے خیال میں کسی نے کسی سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے تو وہ اپنے شواہد لے کے ایک جوری کے پاس جاتی ہے جو عوام میں سے منتخب کی جاتی ہے۔ وہ جوری وہ شواہد دیکھ کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا یہ اس قابل ہے، کیا ان میں اتنی جان ہے کہ اس شخص پہ یہ الزام لگایا جا سکے۔ اگر وہ کہے کہ ہاں حکومت کے پاس کافی شواہد ہیں الزام کے، تو پھر حکومت وہی شواہد لے کر ایک اور جوری کے پاس جاتی ہے اور وہ بھی عوام سے منتخب کی جاتی ہے۔ پھر اس کے سامنے وہ شواہد رکھے جاتے ہیں، وکلاء دلائل دیتے ہیں، اور پھر وہ جوری گواہیاں وغیرہ سن کے یہ طے کرتی ہے کہ الزام درست ہے یا غلط۔ تو یہ تھی کہانی امریکہ کے بابائے آئین کی اور بل آف رائٹس کے مصنف کی۔ جیمز میڈیسن تو گھر بیٹھ گیا تھا آئین لکھنے کے بعد، لیکن پھر اس کے قریبی دوست تھامس جیفرسن نے کہا کہ امریکی سیاست کو اس کی ضرورت ہے، وہ سیاست میں واپس آیا اور پھر 1809 سے 1817 تک امریکہ کا صدر رہا۔ جیمز میڈیسن کے گھر کے پاس ہی ایک سڑک ہے جس کا نام ہے لاہور روڈ، اور یہ جاتی ہے ورجینیا کے شہر لاہور۔ اس شہر کی کہانی کچھ یوں ہے کہ 19ویں صدی میں ایک امریکی تھے جنہیں بر صغیر کے بارے میں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور انہیں لاہور کا ذکر بہت پسند تھا۔ جب انہوں نے یہ علاقہ خریدا تو انہوں نے اس کا نام لاہور رکھا۔ یہ ہے جنگلات میں گھرا ورجینیا کا شہر لاہور۔ آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، ہر طرف درخت ہی درخت ہیں۔ پیٹرول پمپ کا بورڈ لگا ہوا ہے، لیکن پیٹرول پمپ شاید کو اٹھا کے لے گیا۔ تو جناب، ورجینیا میں آوارہ گردی کا اختتام کرتے ہیں لاہور میں واقع اس خوبصورت جھیل پر۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ارادہ ہے آپ کو امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی لے جانے کا، جہاں ہم امریکی تاریخ کے کچھ اور ابواب کا جائزہ لیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔